अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, शुक्रिया आपका, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची में आज मसरूफ़ दिन गुजारा है। वो पहुँचे थे फैसल एयर बेस पे, वहाँ उनका इस्तकबाल किया गया। PTI के अहदेदारान भी इस मौके पे मौजूद थे। कितना अहम वज़ीर आज़म का ये दौरा रहा है, और बिलखुसूस जब कश्मीर के बाद ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सिंध में फ़ोकस करना चाह रही है, वहाँ पे जो है वो अवाम की पज़ीराई हासिल करने की ख़्वाह है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ नून लीग से मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लेकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कह दिया है कि तहरीक अदम एतमाद की बात मानें तो गले लगाने को तैयार हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनकी जो इब्तदाई वीज़ा दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया गया है। बज़ाहिर जो महकमा दाखिला है बरतानिया का, उन्होंने बीमारी के उज़र को कोई मुस्तनद करार नहीं दिया। नवाज़ शरीफ साहब जिस तरीके से गए वो इस निज़ाम के लिए कितना बड़ा धचका है, और उनका वहाँ इरशाद साहब रहना जो एहतसाब मिशन है PTI की हुकूमत का, उस पर इसके क्या असरात हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए हैं तो मैं नहीं समझता कि वो निज़ाम के लिए धचका था। इसलिए कि बीमार थे वो, और डॉक्टर्स सारे के सारे ये कह रहे थे, वो PTI के हामी थे, मुखालिफ थे कि जी उनका बाहर जाना ज़रूरी है या उनका इलाज जो है अपने मुआलिज से कराना ज़रूरी है, जो ज़ाहिर बात है बरतानिया में मौजूद थे। तो वो खामखा एक मसला बनाया गया, वो रिपोर्ट्स को भी चैलेंज किया गया। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन बाद में जब वो वहाँ चले गए, इलाज ना कराना या हुकूमत के नुक्ता नज़र से नाकाफ़ी रिपोर्ट्स भेजना, ये एक दूसरा इशू मौजूद है, और फिर वहाँ बैठे रहना, ये भी एक मामला है। अब जब हुकूमत बरतानिया का होम डिपार्टमेंट इस प्ली को नहीं मान रहा कि जी आप बीमार हैं और बग़र्ज़ इलाज यहाँ मुकीम हैं, तो मेरा ख़्याल है एक बड़ा सियासतदान जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो अब वहाँ बार बार दरख्वास्तें डाले, बार बार रिक्वेस्ट करे, अपीलों में जाए, और वो कानूनी हरबे इख्तियार करे। मैं हरबे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इस्तेमाल करे, ये उसको ज़ेब नहीं देता। आम आदमी हो तो कोई जेल में बड़ी गर्मी है, बड़ी मक्खियाँ हैं, बड़े मच्छर हैं। जब आप इक़्तिदार की जंग शुरू करते हैं, सियासत में आते हैं, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा होता कि सिर्फ हमेशा आप इक़्तिदार में रहेंगे और हमेशा आप सहूलतें ही रियासत की एंजॉय करेंगे। उसमें दिक्कत भी इस मुल्क में इनसे ज़्यादा ख़ानदानी लोग उन मानों में कि जिनके बाप दादा रईस थे और जो पैदा ही एक नाजो नेमत के माहौल में थे, उन्होंने जेलें भी बर्दाश्त की हैं, मुश्किलात भी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है, सारी चीज़ें हैं। तो मियाँ साहब को अब हौसला करके मेरा ख्याल है वतन वापसी की राह लेनी चाहिए। अपने जो उनके कारकुन हैं, उनके MPAs MNAs हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, रोज़ाना उनको एक नया ताना हुकूमत की तरफ से सुनने को मिलता है और नई बात सुनने को मिलती है। लेकिन इससे भी कतई नज़र लोग क्या कहते हैं, इससे ख़ुद एक वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा रह चुका हो, मुअज़्ज़ज़ आदमी हो मुल्क का, उसको ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह के वो ठीक है जो हीलो हुज्जत से काम ले, टेक्निकल चीज़ों का सहारा ले, उनको वापस आ जाना चाहिए। लेकिन शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम असल में पूछना हमें ये चाहिए उनसे, हम पूछते हैं कि शहजाद साहब, ये वहाँ के होम डिपार्टमेंट का अपना फ़ैसला है या इसमें हुकूमत पाकिस्तान की कोई कदोकाविश भी शामिल है? आपने भी कोई उनको एविडेंस दिए हैं जिसकी वजह से होम डिपार्टमेंट उनकी दरख्वास्त से मुतमईन नहीं है और वीज़ा रिजेक्शन तक मामला पहुँचा है? शहजाद साहब, आप हमें कुछ बताएँ। जी शुक्रिया शाह साहब। बात तो यहाँ से शुरू करूँगा कि आपने बड़ी मुनासिब बात की कि 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म को नहीं देता कि वो वहाँ रह के बार बार वीज़ा की दरख्वास्त करें। और दूसरी चीज़ मैं ऐड करता चलूँ आपकी बात के अंदर कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने के अलावा एक सज़ा याफ्ता मुजरिम भी, और मैं समझता हूँ कि कानून की जो पासदारी है उसकी एक आम शहरी से ज़्यादा उनके ऊपर है, क्योंकि ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, निज़ाम का हिस्सा रहे।
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جو برطانیہ کا فیصلہ، دیکھیے جو امیگریشن کا فیصلہ ہوتا ہے، امیگریشن سے متعلقہ چیزیں، ویزا سے متعلقہ چیزیں، وہ تو اس ملک کی ریاست اور جو اپلائی کرنے والا ہے اس کے مابین ہوتی ہے. لیکن یہ بڑی مختلف نوعیت کا کیس تھا. اس لیے جب ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نواز شریف صاحب نے ایک اپلیکیشن دی ہے اپنے ویزا ایکسٹینشن کی، تو اس کے اوپر ہم نے تواتر کے ساتھ، اور یہ پہلے بھی ان کی متعلقہ جو بھی اسٹیٹس تھا ان کا برطانیہ جانے کا، وہ عدالت کے حکم کے مطابق ہم نے ان رائٹنگ برطانیہ کو دیا تھا. اور وہ چٹھی میں نے ہی لکھی تھی کہ یہ کس مقصد کے لیے برطانیہ آ رہے ہیں اور ان کا پاکستان میں اسٹیٹس کیا ہے، اور یہ کس کنڈیشن کے اوپر انہیں لاہور ہائی کورٹ نے بھی جانے کی اجازت دی اور وفاقی کابینہ نے. جب انہوں نے ایکسٹینشن کی درخواست دی تو ہم نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک اور مراسلہ بھیجا، اور وہ مراسلہ بڑا ٹو دا پوائنٹ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ امیگریشن کا جو معاملات ہیں وہ بے شبہ وہ صوابدید ہے برطانوی وزارت داخلہ کی، لیکن کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنی یہ ڈسکریشن، جو صوابدیدی اختیار ہے، اس کو ایکسرسائز کرنا ہے، اور برطانیہ کے قوانین اور پاکستان دونوں ممالک کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے مطابق یہ ڈسکریشن جو ہے جوڈیشیسلی ایکسرسائز کی جانی چاہیے. اس میں ہم نے یہ ایک سمپل سا مدعا رکھا تھا کہ اگر انہوں کی ایکسٹینشن میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہے تو برطانوی وزارت داخلہ کے اوپر لازم ہے کہ جس طرح سے ایک عام کسی اور ملک کے شہری انکلوڈنگ پاکستان کے شہری جب صحت کی بنیاد کے اوپر ویزا لیتے ہیں یا اس کی ایکسٹینشن مانگتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ٹھوس ثبوت دینے پڑتے ہیں کہ ان کی صحت کو کوئی ایسا خطرہ لاحق ہے جس میں اگر وہ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ جان کا خطرہ ہوگا، اور دوسرا ان کی جو بھی بیماری ہے اس کا علاج وہاں ممکن نہیں ہے پاکستان میں، اور اس لیے وہ برطانیہ رہنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں تو قانون کے مطابق ٹیسٹ یہی ہے. اور تیسری ہم نے جو چیز ہائی لائٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے عدالتی حکم کے مطابق یہ پابند ہیں پاکستان حکومت کو اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے آگاہ کرنے سے کہ کیا ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے اور آگے کیا ان کا پلان ہے. آج تک ہمارے بارہا ان کو لکھنے کے باوجود انہوں نے کوئی اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے متعلقہ کوئی چیز نہ ہی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی جہاں کا یہ حکم تھا، اور نہ ہی پاکستانی ہائی کمیشن پہ نمائندے کو دی. شہزاد صاحب ایک مداخلت کی معذرت، یہ عطا اللہ تارڑ صاحب اگلے دن ایک ٹی وی چینل پہ کہہ رہے تھے، غالباً ہمارے چینل پہ یا کسی اور پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کراتے ہیں جو ہمیں پابند کیا گیا تھا. تو یہ بات درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی رپورٹ جمع نہیں کراتے، وہ سارا کچھ جمع ہوتا ہے. جو عطا تارڑ صاحب کی بات ہے وہ تو میں اس پہ کوئی مزید اس لیے کامنٹ نہیں کر سکوں گا کہ وہ تو بڑا نان سیریس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرا نام بدل دینا، کبھی کچھ فرماتے ہیں. آج تک ان رائٹنگ اگر کہیں گے تو میں آپ کے چینل کو وہ بھجوا بھی دوں گا، آج تک ہمارے کسی چٹھی کا نہ جواب دیا گیا ہے، نہ ہی لاہور ہائی کورٹ میں کوئی ان کی طرف سے ڈاکٹر کو جمع کرایا گیا ہے. دیکھیے جو ان کو حکم تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ میں آپ نے علاج کیا کروا رہے ہیں اس کا آپ دیں. آپ ڈاکٹر عدنان کی جو آپ کا ذاتی معالج ہے اس کی چٹھیاں بھیجیں تو وہ کسی طریقے سے بھی میٹر نہیں کرے گا جی. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات مناسب نہیں ہے کہ نہ ہی یہ سچ پہ مبنی ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کوئی ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں، اور نہ ہی اس فیصلے کے مطابق اور اپنی انڈر ٹیکنگ کے مطابق انہوں نے حکومت پاکستان کے نمائندے کو اپنا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے متعلقہ، میں تو اکثر یہ شوز کے اوپر بھی بات کی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے کوئی ٹیکہ بھی لگوایا ہو برطانیہ میں 1.5 سال میں تو ہمیں آگاہ کر دیں، اس میں بتا دیں. اچھا شہزاد صاحب ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ تو جو صوابدید تھی یہ برطانوی حکومت کی تھی، ان کے محکمہ داخلہ کی تھی، لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، موٹی سی بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے جو حقائق ہیں وہ بتانے میں پورا کردار ادا کیا ہے، اور اگر یہ جو درخواست ابتدائی طور پہ مسترد ہوئی ہے تو اس میں آپ کی جانب سے جو مراسلے بھیجے گئے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کنسیڈر ہوئے ہیں. دیکھیے وہ پابند نہیں ہے برطانوی حکومت نہ ہی ہمیں بتانے کے لیے کہ انہوں نے ہمارا جو مراسلہ ہے وہ کنسیڈر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور آف کورس ان کا فیصلہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس انڈیپینڈنٹ فیصلے کے اندر بھی جو اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے مراسلے کے مطابق ہم نے صرف یہی غرض کی تھی کہ آپ کو ان کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، اور جس میں جو شواہد دیں گے. اب اگر برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے وزارت داخلہ نے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایگری نہیں کیا ان کی جو گراؤنڈ تھی
کیونکہ گراؤنڈ ہے نا, کسی کی شکل دیکھ کے تو نہیں ہاں یا نہ کیا جا سکتا, گراؤنڈ تو ہوتی ہے. ان کی گراؤنڈ تھی کہ جی مجھے صحت کی بنیاد کے اوپر یہاں رہنے کی اجازت دی جائے. برطانوی حکومت کے سامنے جو بھی انہوں نے شواہد پیش کیے, ہم نے نہیں دیکھے نہ آپ نے دیکھے, لیکن کچھ نہ کچھ تو پیش کیا ہوگا. اب جو بھی شواہد پیش کیے ہیں اس سے برطانوی حکومت نے ایگری نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ صحت کے معاملے میں انہوں نے یہ ایگری نہیں کیا کہ ان کا برطانیہ میں رہنا ضروری ہے. لہٰذا مسلم لیگ نون کا وہ پورا بیانیہ کہ نواز شریف ٹھیک ہو کے واپس آ جائیں گے یا علاج کروا کے واپس آ جائیں گے, وہ تو پہلے ہی دیر ہو چکا, کیونکہ وہ برطانوی وزارت داخلہ بھی اگری نہیں کر رہا کہ ان کو ایسی کوئی ایسی بیماری ہے یا جس کا کوئی ایسا علاج. شہزاد صاحب, آپ برطانوی حکومت کو مراسلے بھجوا رہے ہیں, حقائق بتا رہے ہیں, لیکن جو ان کے گارنٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب, اور جس عدالت نے ان کو اجازت دی ہے وہاں بھی آپ نے کو رجوع کیا ہے ان کی ضمانت منسوخ کرنے کا, اور شہباز شریف صاحب جنہوں نے گارنٹی دی تھی ان کے خلاف کسی کارروائی کا, یہ بھی حکومت کچھ کر رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب کے متعلق تو دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کی ضمانت جو ہوئی ہے وہ تو ہم نے وہ تو جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے جیسے نیب ہے, اس نے اس کی منسوخی کے لیے بھی درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جہاں تک ان کی گارنٹی کا متعلقہ تھا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہیں, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ عدالت اور کنٹیمنر کے مابین ہوتی ہے. بالکل ہمیں اس کے اوپر پرسو کرنا چاہیے ان کی گارنٹی کے اوپر, لیکن بات یہی ہے کہ ان کی, اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں بڑا اپروپریٹ ٹائم ہے کہ ہمیں عدالت عالیہ سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ اب تو ان کی وہ جو آخری کشتی تھی کہ جی برطانیہ میں علاج کروا رہے ہیں وہ وزارت داخلہ کے فیصلے کے بعد ختم ہو چکی ہے. نہیں, اب آپ یہ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ عدالت سے رجوع کیا جائے؟ اس کے اوپر بالکل سوچ بچار ہو رہا ہے کہ عدالت میں جہاں پہ ان کی انڈرٹیکنگ تھی, پرسنل انڈرٹیکنگ تھی, وہاں یہ چیز بالکل سامنے لانی چاہیے کہ اب تو یہ برطانوی وزارت داخلہ کے فیصلے کے بعد اگر تو ہم اپیلوں میں بیٹھے رہیں گے تو بڑا لمبا ہو جائے گا. تو گارنٹور جو ہے وہ ادھر ہی لگا پھرتا ہے, اس کو بلائیں عدالت اور پوچھے اس سے کہ بھائی آپ نے گارنٹی دی تھی, نہ ہی آج تک آپ نے کوئی ہمیں ایکسیس دی ڈاکومنٹ سے متعلقہ جو آپ کا علاج ہو رہا ہے, اور اب وہاں پہ آپ کا اسٹیٹس بھی ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے, اور آپ نے گارنٹی دی تھی کہ واپس آئیں گے, تو بتائیں پھر وہ کب واپس آئیں گے. شہزاد صاحب, ایک نواز شریف صاحب تو اب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب یہاں ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک لال سہارا نیشنل پارک بہاولپور اور سیٹلر ٹاؤن کی زمینوں کا معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کے علاوہ ایک اور کے اشتہار ہے. تو آپ کی ایک منسٹر ہیں وفاقی زرتاج گل صاحبہ, وہ کل بتا رہی تھیں کہ شہباز شریف اس کیس میں گرفتار ہوگا. تو اگر وہ کیس ایف آئی اے کا ہے یا نیب کا ہے یا کسی اور ادارے کا ہے, اور منسٹر صاحبہ یہ اعلان کر رہی ہیں, تو واقعی یہ تیاری کر لی گئی ہے کہ ان کو ارشاد صاحب جو ایگزیکٹلی کل منسٹر صاحبہ نے کہا کیا ہے, زرتاج گل صاحبہ نے کہا کیا ہے, پہلے وہ عوام کو بھی دکھاتے ہیں پھر آ کے شہزاد صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی, کیا شہباز شریف بہاولپور اراضی کیس میں اب کی بار گرفتار ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے. نیشنل پارکس لال سہارا پارک کے 100 مربع زمین حمزہ شہباز, بلیغ الرحمان اور شہباز شریف نے اپنے نام کروائی, جو وہاں کے لوکل لوگوں کو ملنے تھے جن کی زمین نیشنل پارک میں آنی تھی. آپ سرکاری مشینری سے اس کے اندر پی وی سی لائن بچا کے باقاعدہ اس کے کھالے بنا لیں اور اپنا لوکل فنڈ اس کو جا کے دے دیں, جو کہ گورنمنٹ آپ شہباز شریف جب آپ خادم اعلیٰ ہوں تو کیا وہاں گرفتاری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ شہزاد صاحب, یہ جس کیس کا ریفرنس دے رہی ہیں لال سہارا پارک کا زرتاج گل صاحبہ, کیا یہ کافی ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیے, کوئی بھی کیس ہوتا ہے اگر وہ کوگنیزیبل افینس ہے تو اس میں گرفتاری ہوتی ہے, اور گرفتاری جو ہے وہ تفتیشی افسر اور جو تفتیشی ادارہ ہے اسی کی یہ ڈسکریشن کے اوپر بھی ہے, اور اس میں کچھ قوانین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے, پھر بھی گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے. اگر اس کے اوپر زرتاج گل صاحبہ نے بات کی ہے تو وہ ضرور اپنا ایک انالیسس دے رہی ہیں, بٹ نہ ہی وہ لیگل ایکسپرٹ ہیں, اور نہ ہی مطلب اگر میں بھی آج کہہ دوں جی کہ فلاں بندہ گرفتار ہو جائے گا تو وہ میرے حکم کے تابع تو نہیں ہے, چاہے وہ نیب ہو, ایف آئی اے ہو یا کوئی اور دوسرا ادارہ ہو. کیونکہ جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں کسی قانونی دائرے میں گرفتار کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کو آپ کو فوری طور پہ جب آپ مجسٹریٹ یا سیشن جج یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گراؤنڈ ریسٹ جسٹیفائی کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر تفتیش اس نہج پہ پہنچے جہاں پر ان کی گرفتاری
جو ہے وہ ایک ضروری عمل ہو تو پھر تبھی تفتیشی ادارے گرفتار کرتے ہیں، کیونکہ چلان داخل کرنے سے پہلے ملزم کو یا گرفتار کیا جاتا ہے یا وہ بیل پہ ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ ایک لاجیکل پاتھ تو ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ گرفتار ہوں گے یا ان کو گرفتار کیا جائے گا. اگر تفتیشی عمل کا وہ حصہ ہے کہ گرفتاری ہونی ہے تو وہ قانون کے مطابق ہوگی، اگر نہیں وہ سمجھیں گے تو نہیں ہوگی. شہزاد صاحب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو چکے ہیں اور اس کے بعد وہ ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں. اب نیریٹو جو اپوزیشن مسلسل دے رہی ہے کہ ابھی تک کسی بھی بڑے ملزم کو سزا نہیں ہوئی، خواہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، حسن اقبال صاحب ہوں، شہباز صاحب ہوں، جناب خواجہ آصف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، ایک لمبی لسٹ ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. ایک دفعہ اور اگر گرفتاری ہو بھی جائے اور پھر وہ ضمانت پر چلے جائیں تو اس سے تو احتساب کا پورا عمل مشکوک بھی ہوتا ہے اور آپ کا حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو اس پر بھی کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ بجائے نئے مقدمات بنانے کے پرانے مقدمات کے فیصلے ہوں؟ دیکھیے شاہ صاحب، یہ اس کو آپ کو تھوڑا سسٹمیٹیکلی اور لاجیکلی دیکھنا پڑے گا. جو تفتیشی ادارے ہیں تحقیقات کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا چلان عدالت میں سبمٹ کرا دیتے ہیں. جب چلان عدالت میں سبمٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد عدالت ہی کے کیونکہ جو ایویڈنس ہوتا ہے اور جو ٹرائل ہے اس کو جو ایگزامننگ پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، اس نے چلانا ہوتا ہے. ہمارے ہاں نظام کی خرابی میں سے کی بات نہیں کرتا. ہمارے ہاں یہ نظام کی خرابی تو موجود ہے کہ مختلف کیسز، کرمنل کیسز، سول کیسز سالہا چلتے ہیں اور عدالتی نظام کے اندر کچھ جو کمیاں ہیں پروسیجر کے اندر. 200 سال پہلے کا پروسیجر کوڈ آپ کا بنا ہوا ہے جس میں اگر آپ یہی گننے پہ بیٹھ جائیں کہ کتنی اس کے اندر ایڈجرمنٹ لی ہے تو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہو جاتا ہے. بہرکیف یہ چیز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس میں ہے. ہمارے صاحب نے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کی ہے. اس میں ہم نے پہلی سٹیج میں 35 عدالتیں جو ہیں وہ بنائی ہیں. اسی کیونکہ ابھی عدالتوں کی چھٹیاں بھی تھی تو اسی ماہ کے آخر میں لاہور میں 5 مزید عدالتیں قائم ہو جائیں گی اور 5 نئے ججز بھی اپوائنٹ ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں جب آپ کے پاس ججز کی تعداد بڑھ جائے گی، کیس پہ ورک لوڈ کم ہوگا تو پروسیکیوشن کا عمل بھی تھوڑا تیزی سے چل سکے گا. شہزاد صاحب 3 سال گزر گئے. قانون دان جی 3 سال پہ بھی جواب دیتا ہوں، لیکن ایک قانون دان کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو سول پروسیجر کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اور قانون شہادت ہے اس کو بھی شاید جدید تقاضوں کے مطابق کرنا پڑے گا. کورس یہ پارلیمان کا کام ہے. گورنمنٹ اپنے کرمنل ریفارم بل بھی لا رہی ہے اور اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا کیونکہ وہ کیس اسپیسیفک نہیں ہے لیکن تقریباً ہر مقدمے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ 3 سال ہو چکے ہیں تو 3 سال کے عرصے میں پہلے آپ کی کیسز انکوائری سٹیج میں ہیں، انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن کے بعد کچھ کیسز کے اندر ریفرنسز داخل ہو گئے. اب اگر شہباز شریف صاحب کی کیس کی بات کریں تو پچھلے 3 ماہ سے ان کی کورٹ میں جج نہیں ہے. 3 ججز جو تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا اور ابھی تک نئے جج تعینات نہیں ہوئے. تو وہ الزام حکومت کے اوپر تو نہیں آ سکتا. نہیں میں اور بات کرنے لگا تھا شہزاد صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ 3 سال ہو گئے. اس سے پہلے کہ یہ مقدمات ریفرنسز ہوتے، پہلے اگر یہ جو سسٹم کی خرابی ہے یہ دور کر لی جاتی، پہلے اصلاحات کر لی جاتی ہیں اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا تاکہ احتساب کا جو بیانیہ ہے وہ تو کمزور نہ ہوتا. وہ آپ نے کیا نہیں ہے اور آگے بھی کوئی نظر نہیں آ رہی. اس میں میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ اگر پچھلے اپنے ماضی کو دیکھ لیتے ہیں 1-2 سالوں میں تو حکومت نے بارہا کوشش کی اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے کہ ہم انتخابی نظام کے اندر اصلاحات کرتے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اصلاحات کرتے ہیں، فیٹف کے لیے جو ہمیں اصلاحات کرنی. آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے کہ اپوزیشن نے حکومت کو ہمیشہ بلیک میل کیا اور انہوں نے کسی بھی تعاون کے نتیجے میں NRO مانگا جو کسی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو سٹیل میٹ ہے وہ تو اسی اپوزیشن کی وجہ سے ہے. لیکن بہرکیف اب چونکہ سینٹ میں جو عددی اکثریت ہے وہ PTI کی بہتر ہو چکی ہے تو اب لیجسلیشن جو ہے جہاں تک تو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ ہم نہیں کر پائیں گے شاید اگر ہمارے ساتھ اپوزیشن کا تعاون نہ ہو.
लेकिन जो बाकी लेजिस्लेशन है वो इंशाल्लाह हम पास कर पाएंगे। और ये आप देखेंगे शहजाद साहब, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत हमें दीवार से लगा रही है, तो इस असना में वो कैसे आपके साथ ताउन करेंगे? देखें, अपोजिशन का दीवार से लगना जो है वो या तो कोई फैक्ट्स एंड फिगर से हमारे साथ बैठ के बात कर लें कि हम उन्हें दीवार से कैसे लगा रहे हैं। अगर आप मुल्क के जो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और आप जब 10 साल रिसेंट टाइम में इक़्तिदार में रहे तो आपके ख़ानदानी असासों के अंदर 7.5 अरब रुपए का इजाफा होता है और वो तमाम का तमाम प्रूवन मनी लॉन्ड्रिंग से होता है और उसका केस ही सिर्फ फाइल ना, कोई उनको इस वक्त वो तो नहीं आज़ाद हैं। अगर उनके केसेस फाइल किए जाते हैं, परसू किए जाते हैं और अपोजिशन ये कीजिए से लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन कह रही है कि आप हमें एनआरओ दें, सबसे पहले हमारे केसेस बंद करें, हम गुटी गुटी खेलेंगे। तो वो करने के लिए तो तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट नहीं दिया। तो बेशक हमारी स्ट्रगल जारी है और इसमें तो टाइम भी लग रहा है, लेकिन हम अपने मिशन से नहीं पीछे हट सकते। शहजाद साहब, आखिरी सवाल, ये बजट के दिनों में ऐसा लगता था कि जहांगीर तरीन साहब वाला जो मामला है वो सेटल हो चुका है और आप भी खामोश थे, तो अब बजट के बाद जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप है उसकी सफ़ों में भी एक बेचैनी से नज़र आती है। ओन चौधरी का इस्तीफ़ा, उसके बाद कहा जा रहा है 2 वज़ीरों को भी कहा जा रहा है कि या आप इस्तीफ़ा दें या ग्रुप छोड़ें। तो क्या वो मुफाहमत ख़त्म हो चुकी है या बजट तक ही थी, बजट पास कराना था? आप जो है मुफाहमत तो मैं समझता हूँ ना पहले थी ना अभी की बात है। जहाँ तक बात है पार्टी डिसिप्लिन की, हर पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और पार्टी क़यादत के सामने ऐसा नहीं हो सकता कि धड़ेबाजी हो या ग्रुपबंदी हो। फायरकैफ सब इस पार्टी का हिस्सा है, ये एक ही खानदान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इस जमात का एक अपना वो है, उसके अंदर इख्तिलाफ राय ज़रूर हो सकता है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। कुछ लोगों को ये इख्तिलाफ राय था, उसके लिए उसकी तसल्ली के लिए पार्टी की सतह पे दोबारा से चीज़ों को देखा गया और फिर वही डिसीजन सबको कन्वे किया गया और बात खत्म हो गई। जहाँ तक ओन चौधरी साहब की बात है तो देखिए, जो लोग तो इलेक्टेड नहीं, चाहे मैं हूँ या ओन चौधरी साहब हों, वी सर्व एट द विल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर ओन चौधरी साहब के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब को लगा कि भी इसकी जरूरत नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया या बर्खास्त कर दिया। तो यही सेम सिचुएशन हर किसी की है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई इस तरह से देखने की जरूरत है। बाकी जो टीम लीडर होते हैं, चाहे वो पंजाब की सतह पे हों या बाकी सतह पे हों, अली जहांगीर के खिलाफ कोई कार्रवाई अब नहीं होगी? देखिए, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, चाहे अली जहांगीर हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, कोई भी शख्स हो, सबके मुताबिक, सबके लिए कानून के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे और अदालत के सामने अपने केस लेके जाएंगे और वो हर चीज एज पर द लॉ होगी। वो तो ना कोई मुफाहमत है और ना किसी के साथ ज्यादती है और कानून जो है वो अपने मंतक के मुताबिक और अपने जो उसके वजह कवानीन है, कवायद है, उसके मुताबिक चले। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। आपके वक्त का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो इस वक्त सियासी बिसात है उसमें जो बयानात सामने आ रहे हैं, पीडीएम को लेकर बिलावल भुट्टो ने ऑफर की है, कितनी मुस्तनद और संजीदा है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और नामवर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब आपके वक्त का। वड़ाइच साहब, ये नून लीग में क्या चल रहा है? बयानिए की तकरार दानिस्ता ज़ाहिर की जा रही है या हकीकी है और इसके मुमकिन नताइज क्या आ सकते हैं? मेरी राय में ये वाकई दानिस्ता नहीं है, ये वाकई हकीकतन इनके अंदर बयानिए का तज़ाद मौजूद है और बयानिए के तज़ाद में जूं ये लंबा होता जा रहा है तज़ाद, उतना उतना पार्टी के अंदर मसाइल भी पैदा होते जा रहे हैं और ख़ास कर जो वोट बैंक है वो भी डैमेज हो रहा है। क्योंकि कोई भी किसी भी पार्टी का जो वोट बैंक है उसकी कई तय होती हैं। उसके अंदर मफाहमती बयानिए का वोट बैंक भी होता है, उसके अंदर मज़ामती जो है वोट बैंक भी होता है, हर तरह के लोग होते हैं। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम ये है कि मज़ामती वोट बैंक तो उसने इकट्ठा कर लिया,
لیکن جو مفاہمتی ووٹ بینک کے جو اس کو ووٹ ملنے چاہیے وہ نہ آزاد کشمیر میں ملے نہ سیالکوٹ میں ملے، اور چنانچہ اس وجہ سے نون لیگ دونوں جگہ ہار گئی۔ اصل میں پارٹی وہ جیتتی ہے جو مزاحمتی ووٹ بھی لے اور مفاہمتی ووٹ بھی لے۔ اگر آپ صرف ایک بیانیے پہ چلیں، صرف مزاحمتی ووٹ لیں اور مفاہمتی ووٹ آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ ہار جاتے ہیں۔ تو یہی نون کے ساتھ ہوا ہے۔ نون کا مفاہمتی بیانیہ بہت کمزور ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف، اور جو مزاحمتی بیانیہ ہے وہ اتنا آگے گزر گیا ہے کہ اس نے مفاہمتی بیانیے کے لیے سپیس ہی نہیں چھوڑی۔ اس کے مفاہمتی بیانیے کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال رہے مسلم لیگ نون کو۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اگر یہ صورتحال درست نہ سہیل صاحب، یہ جو بیانیے کے جو آپس میں ٹکراؤ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غلبے کی سرشت ہے مریم نواز صاحبہ کی، اس کی وجہ سے مفاہمتی بیانیہ، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو ماضی ہے یا پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی پارٹیاں جو ہوتے ہیں کئی قسم کے لوگوں کو ایک مکسچر ہوتا ہے، تو یہ غلبے کی سرشت ہے جس نے شہباز شریف کو، صدر مسلم لیگ کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور خاص طور پر جو الیکٹیبلز ہیں، کمزور کر دیا؟ اس کو جو بھی کہہ لیں، غلبے کی سرشت کہہ لیں، حالات کا تقاضا کہہ لیں، ایک مزاج کہہ لیں مریم صاحبہ کا، لیکن سچ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کے جانے کے بعد پارٹی کے اوپر جس بیانیے کی گرفت ہے وہ مزاحمتی بیانیہ ہے، اور مفاہمتی بیانیہ کہنے کو تو وہ مسلم لیگ نون کی صدارت بھی کر رہا ہے اور پارلیمان میں بھی شاید اس سوچ کی اکثریت ہے، لیکن وہ پارٹی کے اندر جو ہے بروئے کار جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ جوں پارٹی اس طرح ہارڈ کور ہوتی جاتی ہے، مزاحمتی سیاست میں زیادہ گھستی چلی جاتی ہے، اس سے پارٹی تو مضبوط ہو جاتی ہے، اس میں ووٹ بینک بھی مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن جو فلوٹنگ ووٹ بینک ہوتا ہے، جو مفاہمتی ووٹ بینک ہوتا ہے، جب وہ نہیں پڑتا تو آپ الیکشن جیت نہیں سکتے، آپ کا ووٹ بینک محدود ہو جاتا ہے، صرف ایک سوچ پہ محدود رہ جاتا ہے۔ دوسری سوچ جو کہ مفاہمت چاہ رہی ہوتی ہے، جو الیکشن جیتنا چاہ رہی ہوتی ہے، وہ سوچ جو اقتدار میں آنا چاہ رہی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ مزاحمتی سیاست یہی کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں اقتدار میں آنے سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں اس بات سے دلچسپی ہے کہ اپنی ویلیوز کو مینٹین کریں، ہم جو ہے اپنی پارٹی کو اسٹرینگتھن کریں، اپنی سوچ جو ہے اس کو نظریاتی سوچ کو نظریاتی بنائیں۔ تو وہ تو آپ نے کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اقتدار میں کیسے آئیں گے، انتخاب کیسے جیتیں گے، اس کے لیے آپ کو مفاہمتی سوچ کہہ لیں، فلوٹنگ ووٹ کہہ لیں، آپ وہ سوچ کہہ لیں جو الیکشن جتواتی ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فرمائیں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اس صورتحال کو نہیں سمجھتے، وہ لا تعلق ہیں، یا انہیں کوئی دلچسپی اب نہیں رہی کہ کوئی اقتدار میں آئے نہ آئے، میں تو باہر رہوں گا؟ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف پہلے بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ جب ایک دفعہ مزاحمتی سیاست انہوں نے شروع کی تھی جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں 2002 کے الیکشن میں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے دوبارہ مفاہمتی سیاست کی طرف خود بھی جھکاؤ کیا 2007 میں اور 2013 میں، اور اپنے بھائی کو بھی اس طرف کروایا۔ تو میرا خیال ہے ان کے اندر یہ صلاحیت تو موجود ہے کہ مزاحمتی سیاست کو کس طرح وہ مفاہمتی سیاست بناتے ہیں، کس طرح مفاہمت کرتے ہیں، کس طرح دوبارہ ڈیل کرتے ہیں، کس طرح سے مقتدرہ جو ہے جو ان کے ساتھ کس طرح معاملات جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ پہلے کئی دفعہ وہ کر چکے ہیں، میرا خیال ہے اس دفعہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اتنی ایک سوچ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اب سوچ کافی مضبوط ہو گئی ہے، مزاحمتی سوچ، اور درمیان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مفاہمت کو فروغ دے سکے، کیونکہ مفاہمت کے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ شہباز شریف خود جیل چلے گئے، حمزہ جیل چلے گئے، کوئی ریلیف نہیں ملا، اسمبلی کے اندر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مفاہمتی سیاست کو بھی ناکام کرتی رہی ہیں۔ سہیل صاحب، آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور عام تاثر یہ ہے، دو تاثر ہیں بلکہ، ایک تو یہ ہے کہ مزاحمت جو ہو رہی ہے وہ بھی سودے بازی کے لیے ہو رہی ہے،
کوئی اصول کی بنیاد پر نہیں. دوسری یہ ہے کہ مفاہمت اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی کہ کوئی گارنٹر نہیں ہے نثار علی خان جیسا قابل اعتماد جو گارنٹی دے سکے کہ یہ مفاہمت جو ہے مفاہمت برائے مفاہمت نہیں ہے بلکہ واقعی آگے چلنے کے لیے ہے. تو اس میں آپ کی انفارمیشن کیا ہے, تجزیہ کیا ہے؟ نہیں, سچ تو یہی ہے کہ مزاحمت جو ہے بالآخر مفاہمت کو جنم دیتی ہوتی ہے اور مزاحمت کا جو دباؤ ہے وہ مفاہمت پر منتج ہوتا ہے. یہ واقعی عام طور پر سیاسی پارٹیاں اپنا جب سٹانس بناتی ہیں تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ مزاحمت کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ ان کا نتیجہ بھی مزاحمت ہو, اس کا نتیجہ مفاہمت ہوتا ہے, اقتدار ہوتا ہے, ڈیل ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی نون بھی مزاحمت جو کر رہی ہے اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے, کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے, کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. فی الحال ایسا راستہ جو ہے وہ نہیں نکل رہا. اس کی وجہ آپ کے بقول گارنٹر ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ابھی ایک مقتدرہ کو ضرورت نہیں ہے ابھی اس طرح کی ڈیل کی, نہ ان کو ابھی ضرورت پڑی ہے. اس کے نون کے بغیر اگر اقتدار چل رہا ہے, حکومت چل رہی ہے, اور تو انہیں کیا ضرورت ہے ڈیل کرنے کی. وڑائچ صاحب, پی ٹی آئی کے جو اس وقت حالات ہیں, ترین گروپ پھر اپنے اس کے ریزرویشن سامنے آ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی نیا میں یہ شگاف جو ہے یہ بڑھے گا, اور یہ جس طرح بلاول صاحب تحریک عدم اعتماد کی آج بھی بات کر رہے ہیں, کیا اس طرح کا کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں, جو ترین گروپ ہے اس کا تصفیہ ہونا تو ناممکن ہے. یہ شگاف بڑھ سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہے کہ ترین گروپ وقت کا انتظار کرے گا. وہ ایسے وقت کا انتظار کرنا چاہیں گے کہ جب وہ جو کوئی وار کریں تحریک انصاف پہ کارگر ثابت ہو. اس کے لیے ظاہر ہے ابھی مناسب وقت نہیں آیا. وہ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب تحریک انصاف کی لڑائی ہو اس وقت ہی وہ اپنے گروپ کو آگے بڑھائیں اور اس وقت ہی وار کریں. تو وہ ظاہر ہے اس وقت کا انتظار کریں گے جب کوئی اور نیا گروپ بنے, یا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے, یا تحریک انصاف کمزور ہو, تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ترین گروپ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا. سہیل صاحب, یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ کی اندرونی کشمکش, بیانیے کا تضاد اور ترین گروپ کی خاموشی, اس سے حکومت کتنی مضبوط ہو رہی ہے, یا یہ خاموشی اور یہ کمزوری حکومت کو بھی کمزور کر رہی ہے کہ وہ ایک طاقت کے زوم میں اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے؟ نہیں, حکومت کو فائدہ پہنچا ہے پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے, نون کے ہارنے سے, آزاد کشمیر کے, اور دوسرا معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں. اس سارے سے حکومت کو سیاسی فائدہ پہنچا ہے. لیکن یہ سیاسی فائدہ ظاہر ہے بجلی کے بل, مہنگائی, وہ اس کو روک رہا ہے, کیونکہ ایک فیل گڈ جو ہے ایک مکمل وہ نہیں آ رہا, کیونکہ لوگوں کی پریشانیاں بھی اسی طرح ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی, 1 سال تک. 1 سال کے بعد پھر عام طور پر جو آخری سال ہوتا ہے وہ حکومتوں کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے, اور اپوزیشن کے لیے وہ ایک طرح سے ایک اچھی گراؤنڈ بن جاتا ہے, کیونکہ اس وقت انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے 1 سال بعد الیکشن ہے, وہ گروپ بنا رہے ہوتے ہیں, حکومت پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں, تو آخری سال جو ہے وہ تو حکومت پر حملوں میں گزرے گا. تو یہ 1 سال جو ہے یہ اچھا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اس میں وہ چاہیں تو اپنی جڑیں مضبوط کر لیں, اپنی سیاست بہتر کر لیں, اور اگر نہ کر سکے تو پھر ظاہر ہے اگلا سال تو ہوگا ہی اپوزیشن کا. جی ٹھیک, بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. آپ کے وقت کا ٹائم وہ کم ہے پاکستان تحریک انصاف کے بعد, اور اگلے سال سے آنورڈ جو الیکشن کی گہما گہمی ہے اس سے شروع ہو جانا. ایک بریک کے بعد ذکر کریں گے, وزیر اعظم آج کراچی گئے ہیں, اس کے ساتھ بلاول صاحب نے جو بات کی تھی اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ آگے بڑھیں تو پی ڈی ایم کو گلے لگا سکتا ہوں. کتنی سنجیدہ یہ آفر ہے اور کتنی مستند لگتی ہے آپ کو یہ تحریک عدم اعتماد والی بات, اور پی ڈی ایم اگر اب اکٹھی ہو بھی جائے تو کیا مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی بہت ہی لگتی ہے، خوش کن لگتی ہے کہ جب سید یوسف رضا گیلانی الیکشن جیتے سینٹ کا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی اسٹریٹجی جو تھی آصف زرداری صاحب کی کامیاب ہو گئی، اس کا مطلب ہے عدم اعتماد کی تحریک بھی کامیاب ہو سکتی ہے پنجاب میں بھی سینٹر میں. لیکن جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو وہاں پتہ چلا کہ نہیں جناب، صرف نمبر گیم ہی سے نہ آپ اپنا چیئرمین سینٹ بنوا سکتے ہیں. اور یہ تجربہ زرداری صاحب کو پہلے بھی ہو چکا تھا. بلوچستان کی حکومت جس وقت گری اور سینٹ کے چیئرمین سنجرانی صاحب بنے تو اس وقت سب کو پتہ تھا، اور پھر سنجرانی صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ ناکام ہوئی تو اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا. اب زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں یا بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے حکومت گرا سکتے ہیں. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ حکومت تو ہم عدم اعتماد کے ذریعے نہیں گرا سکتے، لیکن زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کر سکتے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کو قابل قبول نہیں ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ زرداری اتنا نادان نہیں ہو سکتا کہ ایک سیٹ اگر اس نے جیت لی تو اب وہ سمجھے کہ حکومت بھی بدلی جا سکتی ہے، اور اگر بالفرض حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا وزیر اعظم کون ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مسلم لیگ کا اندرونی جو تضاد ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے، سہیل وڑائے صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ بھی اجازت نہیں دیتا کم از کم پنجاب کی سطح پر عدم اعتماد کی تحریک کو. کہ اگلا سوال یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کون ہے، وہ کیا مریم صاحبہ تیار ہیں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے؟ وہ اپنے چچا جان کو ارشاد صاحب سال اور گزر جائے، یہی مسلم لیگ نون، یہی پیپلز پارٹی جو وفاق میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، یہ تو بہتر پوزیشن میں ہوں گی نا سیاسی اعتبار سے. اگر ان کی تنظیم ٹھیک ہوئی، اپنا گھر ان کا ان آرڈر ہوا تو یہ تو پھر بہتر پوزیشن میں ہوں گی سیاسی اعتبار سے، کیونکہ یہ اپوزیشن میں ہے. حکومت پہ تو لائبلٹی ہے نا. دیکھ یہ مسئلہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کا، یہ ایشو نہیں ہے. مسلم لیگ اپنے آپ کو اس سطح پر ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی. جب تک اس کی تنظیم سازی مکمل نہیں ہوتا، یہ طے نہیں ہوتا کہ اس کا حقیقی لیڈر پاکستان میں کون ہے، مریم ہے یا شہباز شریف صاحب ہیں، فیصلہ کس کا چلے گا، اس وقت تک وہ ایسے کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ وہ ایکسپوز ہو جائے، فائدہ اس کا زرداری صاحب اٹھا جائیں اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ یہ سمجھ سکتی ہے یا سمجھتی ہے کہ اس وقت جو فیصلہ کن جو قوتیں ہیں وہ عمران خان سے یا تحریک انصاف سے واقعتاً مایوس ہو چکی ہیں اور حکومت کی تبدیلی چاہتی ہیں. ایک دوسرا. تیسرا جو ایشو ہے وہ اس وقت پاکستان پھر فور فرنٹ پہ آ گیا ہے. انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں، جو افغانستان کا ایشو ہے، اس کی وجہ سے یہاں پھر ایک سوچ جنم لے رہی ہے کہ اب اگلی حکومت کا جو کسی کی حکومت بنانے یا بگاڑنے کا فیصلہ ہوگا وہ اس بیس پہ ہوگا کہ اس کی افغان پالیسی کتنی کامیاب ہوتی ہے، افغان پالیسی سے وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے یا اٹھاتا ہے. کیونکہ افغانستان کے لیے میں ہمارے لیے اپورچونٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن چیلنجز اس سے زیادہ ہیں. امریکہ اپنی شکست کا اور نیٹو اپنی شکست کا، یورپ اپنی شکست کا، جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہوئی ہے شکست، اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے. اب یہ بہت بڑا امتحان ہے موجودہ حکومت کا کہ وہ یہ ملبہ اپنے اوپر نہ ڈالنے دے اور اپنے آپ کو پیش نہ کرے ملبے کے لیے. کیونکہ عوام جو ہیں یورپ کے اور عوام جو امریکہ کے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اپنے حکمرانوں سے، اپنی فوجی قیادت سے کہ یہ 20 سال آپ نے کیوں ضائع کیے، یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کیوں ضائع کیا، $2000 ارب آپ نے کیسے ضائع کر دیا. اور آپ تو گئے تھے طالبان کو وہاں ختم کرنے، آپ ان سے معاہدہ کر کے آ گئے. آج امریکہ کہہ رہا ہے افغانستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کی نیشنل جو افغان آرمی ہے ان کی ذمہ داری ہے، پینٹاگن نے یہ کہہ دیا ہے. تو اس سوال سے بچنے کے لیے یا اس مواخذے سے بچنے کے لیے وہ ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں. حالانکہ پاکستان کا کیس بڑا کلیئر ہے. جناب والا، ہم نے نقصان اٹھایا،
ہمارے ہاں جب 80,000 لوگ شہید ہو رہے تھے وہاں طالبان کی حکومت نہیں تھی، وہاں آپ اور آپ کے جو گماشتہ لوگ تھے، اشرف غنی ہوں یا حامد کرزئی ہوں، ان کی حکومت تھی۔ وہاں بھی جو نقصان ہوا آپ کے دور میں ہوا، یہاں بھی جو نقصان ہوا آپ کے دور میں ہوا۔ تو یہ ایک امتحان درپیش ہے۔ اگر اس میں موجودہ حکمران سرخو نکلتے ہیں، موجودہ حیات مقتدرہ میں لفظ استعمال کروں گا، اسٹیبلشمنٹ اگر وہ سرخو نکلتی ہے تو پھر آگے نہیں خیال میرا کہ نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو کچھ مل سکتا ہے۔ لیکن سر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، گورننس ہے، مہنگائی ہے، یہ مسائل بھی اپنی جگہ، بھی ہوں گے، یہ بھی لیکن فیکٹر تو ہے نا یہ آنے والی ہوں گے، حکومت کے لازماً ہوں لیے۔ گے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔